सफहाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन किबलतिहिम, कि जल्द ही हंसेंगे बेवकूफ़ लोग कि किसने उनको उनके किबला से फेर दिया, अल्लती वो जो कानू अलैहा थे वो उसके ऊपर। कि ये जो बेवकूफ़ लोग होंगे वो इस चीज़ के ऊपर हंसेंगे कि पहला किबला, इसका मतलब कि वो कोई ऐसा किबला नहीं था जो 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 गलती पर था। दूसरी बात है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि कद नरा तकल्लुब वजही का फिस्समा, तहकीक देख रहे हम बार बार चेहरा मुबारक उठ रहा तरफ आसमान की, फलानुवल्ली यन्ना का किबला तन तरजाहा, बस ज़रूर भी ज़रूर हम फेर देंगे तुझको आपके पसंद की किबला की। इसका क्या मतलब हुआ कि पहला किबला था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा किबला चाह रहे थे, अपने पसंद का किबला। तो यहाँ पर ये गलती नहीं है, ये माज़अल्लाह कोई ऐसी बात नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गलत किबला को तरफ जो है वो करते रहे। अब यहाँ पर बात यहाँ पर होती है कि इन्होंने कहा कि मुझे कुरान करीम से ये बात साबित करें, मैंने इनको कर दी। और अब जो मैंने पहला घर जो था वो इन्ना बैती वुजिया, जो हज़रत इब्राहीम ने जिसकी बुनियादें रखी, और उसके बाद यरूशलेम में बैतुल मक़दस हुआ, ये कुरान करीम में दोनों का जिक्र है। अब यहाँ पर मैं अपने भाई से ये बात कहूँगी जो मुझे ज़िल्ली बरूज़ी नबी का कुरान करीम से साबित कर दे, और इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर बात करते हैं। हाँ जी, बात ये फिर आपने गलत बयानी की है कि हजरत इसाक का और हजरत यकूब का किबला जो है वो बैतुल मक़दस था। उस वक्त तो बैतुल मक़दस अभी बना ही नहीं था। आप खुद फरमा रही हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये जो किबला है, अब जो मुसलमानों का किबला है यानी बैतुल्ला, उसकी तामीर की थी। तो जब उन्होंने उनसे पहले ये तामीर हो चुकी थी, तो बैतुल मक़दस कहाँ से बीच में आ गया? बैतुल मक़दस तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। आप कहानियाँ किससे सुना के उनको कुरान की तरफ मंसूब कर रही हैं, उनको इस्लाम की तरफ मंसूब कर रही हैं, हालांकि इनका ना कहीं इस्लाम में जिक्र है ना ही कहीं कुरान में जिक्र है कि बैतुल मक़दस जो है ये तो हज़रत सुलेमान ने बनाया था। आप फरमा रही हैं कि हज़रत यकूब ने उसकी तरफ मुंह करके पढ़ी नमाज, हज़रत इसाक ने उसकी तरफ मुंह करके, बल्कि यहाँ तक दावा किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया थे उनका किबला बैतुल मक़दस था। ये गलत बयानी आपने मंसूब की है कुरान की तरफ, इसका आपने जवाब अभी तक नहीं दिया। कौन सी वो आयत है जिसमें लिखा है कि हज़रत इसाक जो हैं वो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, हज़रत यकूब जो हैं वो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे? बल्कि आपने तो पूरी दुनिया के अंबिया का किबला करार दे दिया उसको अपनी तरफ से ही, और नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका कुरान की तरफ मंसूब कर दिया है। जो शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात मंसूब करे वो जहन्नमी है। आप तो खुदा के नाम पर ऐसी बातें मंसूब कर रही हैं, आप अपना अंजाम सोच लें क्या है। जी हाँ जी, उनकी बात पूरी हो गई है, करें बात। यहाँ पर जो ये साहब फरमा रही हैं, यहाँ मैंने मस्जिद अक्सा, अभी जो है एक सेकंड मुझे अब निकाल ले लेते एक चीज़ को, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। ये जो बात कर रही हैं, और मैंने जो बात की थी वो ये थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जिस काबा की बुनियाद रखी थी कि उसको इन्ना अव्वल बैती वुज़िया जिनको कहा गया, उसको अल्लाह ताला के नबी ने हज़रत इस्माईल ने व इज़ यरफ़ा इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैती व इस्माईल के उनकी बुनियादें बुलंद की। उसके बाद जो है ये जिस वक़्त ये तशरीफ़ ले गए तकरीबन 40 साल के बाद, इसकी तारीख़ जो है इस चीज़ के ऊपर गवाह है। और ना मुझे ज़रूरत है इस तरह की बात करने की जिस तरह की ये बातें करती हैं। और वहाँ पर जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इस्माईल ने उसको। अच्छा राजपूत भाई, मैं 1 मिनट आता हूँ, थोड़ा ना पीछे कंट्रोल करना, मैं जरा आता हूँ। जी उम्मे साहब आप म्यूट खोल लें। उम्मे साहब म्यूट खोल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, कि बनी इसराइल का किबला जो है
یہ جو ہے تقریباً 100 برس کے بعد، یعنی تورا میں اور انجیل میں اس کو 600 برس کا کہا کہ یروشلم جو تھا وہ اس کا قبلہ بنا۔ اس سے انہوں نے، یہودیوں نے یروشلم کا یہ جو حصہ تھا فلسطین کے شہر میں، مطلب یہ تھا، اور یروشلم دنیا کا واحد شہر ہے جسے تمام مذاہب اور یعنی مقدس مانتے ہیں۔ 1917 میں یہ سلسلہ جو تھا، جو وہاں پر جنگ کا شروع ہوا، یہ اس وقت ہوا، اور تمام جو لوگ ہیں یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، اس کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے یہ جو ہے یہاں پر یہ تشریف لے کر گئے اور وہاں پر یہ قبلہ ہوا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان نے اس کو بہت عالی شان اور بہت ہی قیمتی پتھروں اور بہت ہی آرائشوں کے ساتھ اس کو کہا، بلکہ یہاں پر جدات کا بھی ذکر ہے جو میں اتنا اس کو طویل نہیں کروں گی۔ اس کا کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جو ان صاحب نے یہ فرمایا کہ قبلہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ غلطی کی انہوں نے، جس طرح کہ مرزا صاحب نے کی ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تو میں نے یہ عرض کی تھی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلہ پر تھے وہاں پر انبیاء علیہم السلام نماز جو ہے وہ اس کو قبلہ مانتے تھے، اور یہ بات قرآن سے بھی میں نے ثابت کر دی۔ اب میں نے تو یہ بات ثابت کر دی ان کو، اب میں ان سے گزارش ہے میری کہ اب یہ بھائی صاحب جو ہے مجھے قرآن کریم سے مرزا صاحب کو ذلی بروزی نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بشارت دی جائے کہ جس طرح کے ایک نبی جو ہوتا ہے وہ مصدق ہوتا ہے پہلے نبی کا، پہلی کتابوں کا، اور آنے والے کا مبشر ہوتا ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دکھا دے مرزا صاحب کے لیے، اور قرآن کریم سے مجھے ذلی بروزی نبی جو نبوت جاری ہے وہ بھی قرآن کریم سے ثابت کر دے۔ جی جزاک اللہ۔ ہاں جی میوٹ کر لیں پھر، شکریہ۔ ہاں جی محترمہ، آپ نے پھر غلط بیان، نہ آپ کو کوئی تاریخ کا علم ہے، نہ آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کا علم ہے۔ میں نے آپ سے یہ ثبوت مانگا تھا کہ مجھے بتائیں قرآن سی وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ تمام انبیاء کا قبلہ جو ہے وہ یروشلم تھا۔ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، آپ نے ابھی تک کوئی آیت نہیں پیش کی۔ آپ جو گفتگو ہے اس کا رخ موڑنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھے۔ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس کا ثبوت آپ نے دینا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے یہاں قبلہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف ان کو بڑا خوبصورت بنایا تھا، موجود پہلے ہی تھا۔ اس کا کوئی ثبوت دیں، کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ صاحب جو ہے نا مجھ سے قبلے کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو قبلہ کے بارے میں بتا دیا کہ وہ قبلہ جو تھا وہ اللہ کے آپ کی آیت پوچھی ہے، میں یہ نہیں پوچھا کہ آپ اپنا نقطہ نظر بیان قبلہ۔ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کے مطابق یہ پہلے تمام انبیاء کا قبلہ تھا، میں نے اس کا ثبوت مانگا ہے، وہ دیں۔ میری پہلے بات سنیں کہ یہ بندہ نہ کسی کی اپنے موضوع سے، یہ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سے یہ بندہ شروع ہوا ہے، اور جب حضرت مطلب مرزا صاحب کے لیے کہا گیا کہ 53 سال انہوں نے رفع مانا ہے، ٹھیک ہے، تو اب بار بار میں نے تو دکھائی ہے صورت، اب تم دکھاؤ مجھے۔ میں نے تو تمہیں دکھائی ہے کہ حضرت ابراہیم کی تمہیں آیت بتا دیا، پڑھ لو اس کو خود۔ تم نہ دیکھیں ایک منٹ، تم اب آپ نے 2-3 دفعہ تم کہا ہے، یہ آپ سے کم از کم بھی میں بھائی سن لیا ہے، میں نے سن لیا ہے، میں نے بھی انمیوٹ کھول لیا ہے۔ اب تم نہیں کہنا بھائی، سسٹر ہے، تم نہیں کہنا آپ نے۔ میری بات سنیں، جس طریقے سے وہ یار اس نے کہا بھاگنے، کسی اور بندے سے، میں نے اس بندے سے بات نہیں کرنی، کسی اور سے بات کرواؤ، یہی بات کریں گے، کسی اور سے بات۔ عادل صاحب میوٹ کیوں نہیں کرتے آپ ان کو؟ نیچے اتارو۔ امیر صاحب نے خود کہا کہ میں نے بات کرنی ہے حضرت مرزا صاحب کے اوپر، میں نے نہیں کہا۔ امیر صاحب سے پوچھ لیں، امیر صاحب تصدیق کر دیں۔ امیر صاحب محترم، بات یہ ہے جو بات ہو رہی ہے اس کا جواب دیں، اس کا مطلب نہیں کہ جو بھی بات ہو مرزا صاحب پہ لے جاؤ۔ میں نے آپ کو میں یہ پوچھ رہا ہوں، انہوں نے قرآن سے دعویٰ کیا ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی آیت نہیں بتائی۔ امیر صاحب بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا
کہ آپ نے بعد میں بندوں کو روکنا ہے. یہ دیکھ نہیں میں نہیں روکتا کسی کو, اٹیک کر رہے ہیں. میں نہیں روکتا کسی کو, لیکن بات جو ہے وہ جو پوچھی جائے اس کا جواب دینا چاہیے. بیماری ہے کہ میرے اوپر اٹیک کرنے کی. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ حضرت مرزا صاحب کے اوپر میں بات نہیں کسی کو کرنے دیتا. تو آپ نے بزرگوں کہا تھا بات کوئی سنیں, نہیں. مطلب یہ نہیں تو کوئی بات نہیں کرنی, جو بات پوچھی جائے اس کا جواب لینا چاہیے. ان کا کوئی حق نہیں کہ میرے اوپر اٹیک کریں. جب میں بات نہیں کرنے دیتا, آپ نے شروع کی ہے تو پھر آپ جواب دیں. تو مجھے دے کوئی تو رہا اعتراض ہوں, اور کیسے دوں؟ نہیں, آپ تو دے رہے ہیں, لیکن یہ تو میرے اس اوپر کو attack چھوڑے کر- تو باقی کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں نا. ہاں جی, آپ تو صحیح بات کر رہے ہیں, میں سن رہا ہوں, اچھی بات لگ رہی ہے آپ کی, لیکن جو یہ میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں انہیں تو نہیں کرنا چاہیے. نہیں آپ کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا. عادل بھائی کیا کہا کسی نے؟ نہیں کہہ رہے ہیں نا, احمد کی جام کہہ رہے ہیں اسے نیچے اتارو, اسے یہ کرو. وہ بھائی میں کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں. نہیں وہ انہوں نے بھائی وہ اس لیے کہا ہے. بدتمیزی امیر اس صاحب لیے کے وہ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بدتمیزی کر نیچے رہی ہے. اتارو. وجہ یہ ہے کہ جو سوال پوچھا جاتا ہے اس کا تو جواب نہیں دیتی, آگے سے اور باتیں. جو موضوع میں ہے نہیں کرنے اس دیتا. پہ بات ہونی چاہیے. میں ساتھ بات کنٹرول کر رہا ہوتا ہوں, میں نہیں کرنے دیتا بدتمیزی. ہاں جی, عدیل بھائی ابھی آپ نے خود بولا ہے کہ ان کو آپ کر کے بلائیں, تو کر کے نہ میں کہہ رہا بلائیں. ہوں نا, میرے بھائی تو ابھی اس نے آپ کے سامنے 10 دفعہ تو کہا ہے, آپ نے او بھائی میں نے روکا ہے, جتنی باری بھی کہا ہے میں نے روکا ہے. میں نوٹ کر رہا ہوں, میں بیٹھا ہوں, اوپر بیٹھا ہوا ہوں. عدیل بھائی کو اجازت ہے ایک بات کرنے کی؟ میری بات جی سنیں ضرور عدیل کریں, بھائی. ضرور کریں. عدیل بھائی جی. میری بات سنیں, ایک دیکھیں سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں نے عدیل اجازت بھائی لی ہے, بات مجھے سنیں, بات ایک کرنے دیں. سیکنڈ میری اب بات سنیں. میرے بات صاحب ہے, میں نے اجازت لے کے بات کر رہا ہوں, میری بات ہاں میں مجھے جی, مت کاٹیے. ٹھہر جائیں ذرا, ٹھہر جائیں, ہمیں سب ٹھہر جائیں. میں سب کے ساتھ دیکھیں ایک جیسا ہی سلوک کرتا ہوں, مہربانی کریں مجھے فالو کیا کریں, میں آپ کا ہاں ہوسٹ ہوں. جی بالکل, یہ ہاں بات جی. عدیل بھائی کی بالکل درست ہے کہ میر صاحب نے جب اس خواہش کا اظہار کیا تو عدیل بھائی نے ان کو روکا. اب جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں جو ہوسٹ ہیں عدیل بھائی, ان کا مکمل حق ہے اور کنٹرول ہونا چاہیے. احمد صاحب یا دوسروں کی جو جذبات ان کی بات اچھی نہیں لگتی, تو ان کو صبر اور تحمل سے کام لے کر عدیل بھائی پر اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے, اور 100% عدیل بھائی کی کمانڈ اور میزبانی کو سراہنا چاہیے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جزاک اللہ. ہاں جی, شکریہ. امیر صاحب کھولے میوٹ, اور امید باجی آپ بھی بات کریں. میں آپ دیکھیں لوگوں کو عدیل صرف بھائی, یہ کہتا ہوں سلیقے کے ساتھ آپس میں رہیں. میں عدیل صاحب بات نہیں سنیں, دینا چاہتا. جو عدیل بات بھائی, پوچھی جائے نا اس کا صرف جواب لیا کریں بس. عدیل بھائی, جی شکریہ. عدیل جی بھائی, پوچھا کچھ دیکھیں جاتا ہے, کہانیاں کس سے کچھ عدیل سنا رہی بھائی, ہوتی ہیں, اور وہ بھی غلط, نہ ان کو علم عدیل ہے کوئی. بھائی, انہوں نے کہا جی حضرت سلیمان سے عدیل پہلے بھائی, یہ بنا ہوا تھا ہیکل جو تھا, جس کو قبلہ کہا جاتا ہے, جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے. اس کا ثبوت دیں مجھے کہ کہاں بنا ہوا تھا ان کی تاریخ سے, جی ہو گیا. یا اب بائبل سے دیں. ایک وہ تو سیکنڈ, حضرت سلیمان اب نے دیکھیں بنایا ہے, اور میری بات بنیادیں سنیں. بھی انہوں نے رکھی. اس کے بعد وہاں پہلے کوئی بلڈنگ نہیں تھی اس جگہ پہ. اب جی میری بات جو ہے, مجھے موقع دیں 2 منٹ بات کرنے کا. بات ہے مرزا صاحب کے رفع عیسیٰ کے اوپر, ٹھیک ہے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ رفع عیسیٰ حضرت علیہ السلام. وہاں پر جب یہ بات ہوئی تو میں نے مرزا صاحب کا حوالہ, آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ مرزا صاحب کی بات نہیں کی. آپ کو پتہ ہے 2 لوگوں نے گفتگو کی, میں نے مرزا صاحب کا کسی جگہ پر بھی نہ حوالہ دیا. جو بات ہوئی قرآن و حدیث کے مطابق ہوئی. یہ صاحب تشریف لائے, انہوں نے مرزا صاحب کے حوالے سے بات کی کہ مرزا صاحب جو ہے وہ رفع کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. میں نے مرزا صاحب کا حوالہ دیا اور میں نے کہا کہ 53 سال کی عمر تک مرزا صاحب جو ہیں وہ رفع کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے, اور پھر انہوں نے بعد میں یہ دعویٰ کیا, اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں وحی کو نہیں مانتا رہا. اب اس کے بجائے کہ یہ مجھے یہاں سے قرآن سے یہ جواب دیتے, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی غلطیاں کرتے رہے, انہوں نے بھی تو قبلہ کو جو ہے وہ کسی اور طرف نماز پڑھتے رہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, انبیاء علیہ السلام اس سے پہلے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام اس کو قبلہ مانتے تھے.
میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی اور انہوں نے کہا کہ سارے، میں نے کہا پہلا گھر جو تھا وہ ان بیت وزیا حضرت آدم سے، پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بنیادوں کو اٹھایا، لیکن ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن کریم سے مجھے یہ بات جو ثابت کرنی ہے آپ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، میں نے رفع آپ کو ثابت کیا کہ بل رفع اللہ علیہ، کہ بلکہ رفع ہوا اللہ کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کا طرف اپنی۔ تو آپ جو مجھے قرآن کریم سے موت ثابت کر دیں، کیونکہ میں نے آخری نشانیوں میں بھی آپ کو ثابت کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ وجعلنی مبارکن ان اینما کنت، کہ مجھے برکت والا بنایا گیا میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ میں نے اس چیز کی بھی وضاحت کی، میں نے تعلیمات کی بھی وضاحت کر دی، رفع کے بارے میں بھی بتا دیا، اور پھر تمام اہل کتاب جو ہیں ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے ان کی موت سے پہلے۔ اب اگر ان کو قرآن کریم سے مجھے یہ حوالہ پیش کر دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، میں نے تو کوئی بات کی نہیں ہے غلط، اور یہ بار بار مجھے یہی بات کہہ رہے ہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، تم فلانا کر رہی ہو، تم قرآن کریم کا یہ کر رہی ہو۔ میں نے تو ان کو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ بہرحال ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اور بھائی بات کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جی السلام علیکم طاہر امجد صاحب، علیم صاحب، سب بھائیوں کو سلام۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ۔ علیکم۔ اچھا بھائی میں آپ کو ایک درخواست سوال کرتا کی ہوں، صرف اجازت ہے، جو بندہ پیچھے جائے گا وہ نیچے چلا جائے گا۔ کوشش کریں جو آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا تو سامنے بیٹھ کے رہیں، پیچھے نہ کال سے جایا کریں۔ جی میر صاحب کریں بات۔ صحیح جی میں نے محترم یہ بار بار میری طرف ایک بات غلط منسوب کر رہی ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے یہ بھی نہ کہو کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ یہ جھوٹ بولے بھی تو بندہ ان کی نشاندہی نہ کرے۔ میں نے کب کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی؟ میری بات سنیں عدیل صاحب، آپ یہاں پر ہوسٹ ہیں اور اب آپ کو اس بات کو جو بات ہے صاحبہ آپ نے بات کر لی ہے، اب انہیں موقع دینے دیں۔ ایسے دیکھیں یہ وہ اچھی پھر بات نہیں ہے۔ جب اس طرح کی جھوٹ کی بات کریں گے تو پھر میں ان کے اوپر نہیں اٹیک تو کروں آپ بھی تو کر رہی تھی نا باتیں، آپ بھی تو بات میں نے تو ان کو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آپ جھوٹی بات منسوب کریں، دوسری نہیں، طرف آپ نے دوسرا بات اپنی یہ بات مکمل دوسرا نہیں کی۔ آپ کو کہے بھی نہ کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں نے کب کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی ہے؟ مجھے بتائیں۔ بار بار میری طرف ایک غلط بات منسوب کر رہی ہیں۔ خدا کا خوف بھی نہیں آتا آپ کو؟ تو آپ کو جھوٹا بھی نہ کہوں؟ جھوٹے کو جھوٹا کہنا کہاں کا گناہ ہے؟ یا مجھے ثبوت دے کب میں نے کہا ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ پہلے بھی انبیاء ان کا عقیدہ کچھ اور ہوتا تھا، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے کہنے پر انہوں نے اپنے عقائد میں تبدیلی کی ہے۔ یہ میں نے بات کی ہے، میں نے غلطی کا لفظ ہی نہیں بولا۔ آپ میری طرف غلطی منسوب کر رہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کہتی ہیں کہ مجھے یہ بھی نہ کہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ اچھا میر صاحب شکریہ آپ کا، کافی دیر بات ہو گئی ہے۔ اب صاحب جو یہ فرما رہے ہیں نا، صاحبہ رک جائیں۔ ہاں جی آپ نے ناصر صاحب آپ کا نام ہے؟ ہاں جی ہاں ہاں میں نے عمر باب صاحبہ سے بات کی۔ عمر باب صاحبہ چھڈو جی، رہن دے ہونا اگے گل کرو، وہ چھوڑو جواب رہن دے ہونا۔ عمر باب صاحبہ ناصر صاحب ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ عمر باب صاحبہ جو آیت آپ کالو صاحب کے ساتھ پیش کر رہی تھی سورۃ نساء، اس سے پہلے میری بات سن لے۔ مرزا صاحب کی بات نہیں کرنی کسی نے بھی، ٹھیک قرآن اور حدیث کے اوپر رہنا ہے، کیونکہ امیر صاحب نے خود کوشش کی تھی کہ میں کروں گا مرزا صاحب کے اوپر، لیکن آپ لوگوں نے قرآن اور حدیث کے اوپر بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا عادل بھائی۔ ناصر بھائی ایک سیکنڈ 10 سیکنڈ دے دیں پھر میں چلا جاؤں گا۔ نہیں علیم وہ بھائی موضوع بدل جاتا ہے۔ علیم صاحب بڑے خاص وہ ایک بڑی گل، دیر کے رکے ہوئے ہیں۔ علیم بھائی اچھا بات یہ ہے، میں نے ناصر بھائی سے بات کرنی تھی، میں کہہ رہا ہاں ناصر بھائی جی کر لینا، بعد میں کر لینا۔ ناصر بھائی کرے بات۔ ہاں بات یہ ہے کہ عمر باب صاحبہ اور یہ لوگ جو ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے جو سورۃ نساء کی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے جو ہے سب اہل کتاب ان پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ پیچھے چلے گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ نہیں میں اتھے ہی ہوں، وہ موبائل لگ گیا سی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی کہا کہ جو پیچھے جائے گا وہ نیچے جائے گا۔ نہیں وہ مسٹیک سے ہو گیا، نہیں میں پیچھے کدھر جانا میں نے۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو عمر باب صاحبہ کے پاس ہی ہے، یا کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں
کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 51 جو ہے پڑھ کے سنا دیں ہمیں عمر وائف صاحبہ، اور بتا دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں یا آپ پڑھ کے بتا دیں، کیونکہ آپ کالک صاحب کی اور آج کے سبجیکٹ کے اوپر ہی جو بات ہو رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب جو ہیں ان پہ ایمان لے کے آئیں گے. تو سورۃ نساء کی آیت نمبر 51 جو ہے وہ اگر پڑھ کے آپ بتا دیں. سورۃ نساء آیت نمبر 51 اونلی یا 150؟ میرے ہماری نہیں 151 ہے، ہماری 152 ہو جاتی ہے، تو آپ کے پاس اگر ہوگی تو 151 ہو. اچھا جی، یہ ہے 151. یہ جو آپ آیت پڑھتے ہیں نا اسی سے 3-4 آیتیں پہلے ہیں، 2-3 آیتیں پہلے کی بات. یسالو کا اہل الکتاب یہاں سے ہاں پڑھیں نا. میں پھر پیچھے چلا جاؤں گا تو نہیں، میں پیچھے جاؤں گا تو پھر وہ عدیل صاحب کہیں گے کہ اتار دیں گے. آپ پڑھیں نا آیت تو پتہ لگ جائے گا. نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ پوچھ رہی ہوں یسالو کا اہل الکتاب کی بات کریں. چاہوں گا 1 منٹ دیکھ کے بتاتا ہوں. دیکھ لیں کوئی بات نہیں ہے، دیکھ لیں، میرا اعتبار ہے آپ کے اوپر، دیکھ لیں. ایک سوال مجھے کرنے دے جب تک وہ پیچھے گئے ہیں. ابھی آپ نے ادھر پوسٹر لگایا ہوا تھا خلیفہ ملک رسول صاحب اللہ. میوٹ کر لیں. ملک صاحب آپ کا ضرور سوال لیں گے، لیکن بعد میں ابھی بات چل رہی ہے نا، بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرنا میرے بھائی. بڑے پیارے ہیں آپ، مجھے اچھے لگتے ہیں آپ، لیکن ڈسٹرب نہیں کرنا میرے پیارے بھائی. معافی چاہتا ہوں. میوٹ کر لیں. شکریہ آپ کا. اور سنائیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اتنی دیر اپنا حال بتا دیں. ٹھیک ہے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بس وہ نقضیہم سورۃ نمبر 51 ہے. 51 سورۃ نساء کی. سورۃ نساء کی 151 نہیں ہے، خالی 151 عمر باب صاحبہ 151. ٹھیک ہو کیا؟ 151 جو ہے یہ آپ کی بنتی اولئک هم الکافرون حقا والی. نہ وبما کہاں سے ہے یہ؟ پڑھیں ذرا تھوڑی سی. سورۃ نساء کی 151 جو ہے یہ تو یہی آتی نا، ان الذین یکفرون والی. متورا سے اگلے والی آیت پڑھے نا. کیا ہو گیا؟ 51 آیت بول رہا ہوں آپ کے پاس، ہماری 52 ہے. کیوں آیت پڑھنے سے کیوں گھبرا رہی ہے عمر باب صاحب؟ 150 دیکھیں میری بات سنیں، میں کیوں گھبراؤں گی آیت پڑھنے سے؟ آپ نہیں وہ آیت ہی ایسی ہے نا، وہ گھبرا جاتے ہیں آدمی اس سے. میں کہہ رہا ہوں کہہ رہی ہیں یا صرف 50 کہہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں 151 جو ہے آپ 151 ہے. 151 ٹھیک ہو گیا. تو یہ آیت جو 151 ہے یہ ان الذین یکفرون باللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے. محترم جو سوال کر رہے ہیں ان سے پوچھا 161 ہے، 151 نہیں ہے. 161 ٹھیک ہو گیا. 161 جو ہے یہ تو آتی ہے وَأَخِذْهِمُ الرِّبَاءِ وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ، یہ والی 161 سورۃ نساء 161 یہی ہے وَأَخِذْهِمُ الرِّبَاء کی. اب آپ کو یہ آسانی سے وما قتلوا وما صلبوا سے پہلی آیت جو ہے وہ پڑھ لیں. وما قتلوا وما صلبوا. بس یہ تو 157 ہے نا، 157 اچھا وہی پڑھ لیں. ہاں وما قتلوا وما صلبوا سے پہلی پڑھ لیں. کیا پتہ نمبرنگ میں فرق آیا ہوا ہے. ہاں تو پھر تو وہ تو مطلب 157 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور باتیں ان کی کہ بے شک قتل کیا ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو. وما قتلوہ، نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو. وما صلبوہ، اور نہیں سولی دیا انہوں نے اس کو. ولیکن شبہ لہم، اور لیکن تشبیہ دی گئی ان کے لیے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک عمر باب صاحبہ اس سے پچھلی آیت کہہ رہا ہوں آپ کو پڑھے. کیوں اس آیت پہ نہیں جا رہی آپ؟ یہ جو آیت پڑھ رہی ہے اس سے پچھلی آیت کیوں نہیں پڑھ رہی آپ؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا.
हाँ जी, इसका वबिकुफ्रिहिम वक़ौलिहिम अला मरियम बहतानन अज़ीमा। इसका तर्जुमा पढ़ें। वबिमा नक्ज़िहिम, तो उनकी कैसी बदअहदियाँ के सबब उनके कि हमने उन पर लानत की, इसलिए कि वो आयात इलाही के मुनकर हुए और अंबिया अलैहिस्सलाम को नाहक शहीद करते, और उसके उनके कहने पर हमारे दिलों पर गलाफ है, कि उनके इस कहने पर कि हमारे दिलों पर गलाफ हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र के सबब उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, तो ईमान नहीं लाते मगर थोड़े, और इसलिए उन्होंने कुफ्र किया और मरियम अलैहिस्सलाम पर बहुत बड़ा बहतान उठाया। जी इससे अभी ये है कि सवाल उमर बाब साहब आपने पढ़ दिया ये आयत, इसका तर्जमा आप मुझे ये समझाएं कि जो आप आयत आगे वाली पेश करते हैं कि जिसको आप ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के साथ जोड़ते हैं, हालांकि बहुत सारे उलमा जो हमसे अलावा हैं, दूसरे बड़े बड़े उलमा जिनकी तफसीरात में उन्होंने बताया है कि ये आयत जो है इसकी ज़मीर दूसरी तरफ जाती है, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं जाती, लेकिन आप लोग बार बार ये आयत पेश करके हमें बताते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले सब अहले किताब जो है उन पे ईमान लेके आ जाएंगे। तो इसके ये आयत जो अभी आपने पढ़ी है वो तो इसका रद्द करती है, तो कुरान में तजाद हो सकता है? देखिए यहाँ पर जो आप बात जो मैं सर एक मिनट, अदील साहब आप मौजूद हैं? अदील साहब आपको मौका देते हैं, वो ऊपर नहीं सर, आप बोले क्यों नहीं है बीच में? इन्होंने उलमा का नाम लिया, आप बोले क्यों नहीं? इब्ने बाजा साहब बैठे हैं, देते हैं मौका आपको, टेंशन है इब्ने। नहीं आप बोले ना, यहाँ मिर्जा साहब का नाम आप लेने नहीं देते, उन्होंने उलमा का नाम लिया, आप बोले ही नहीं। यार मैंने आपका नाम नहीं लिया ना, उलमा कराम की क्यों नहीं बात? भाई मिर्जा साहब आप नबी का नाम नहीं लेने देते, तो इधर उलमा की तरफ जा रहे हैं, आप बोलते नहीं। बहुत दर्द हो जाएगा बीच के, कुरान पे करें ना बात, आप उलमा की तरफ क्यों जा बात हो रही है? नबी तो उससे पहले भी गुजरे हैं, आपके लिए इब्ने बाजा साहब बैठे हुए हैं, टेंशन ना ले। नहीं जनाब, जो उसूल आपने रखा है उस उसूल को तो कायम रखे ना। आपसे करते हैं, टेंशन ना ले, करेंगे बात। यार मेरे से तो कर लेंगे, मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ अपने उसूल कायम रखें। उठाया आपको भाई बात करने के लिए, टेंशन ना ले, परेशान नहीं हो रहा। अपना उसूल ना तोड़े, उसूल इन पे उसूल लागू करें। क्या असूल है? परेशान ना हो इब्ने बाजा भाई। हाँ ठीक है, इनको बोलने के उलमा कराम की तरफ नहीं जाना, कुरान पे रहना है। आप डिस्टर्ब ना करें, तीसरे बंदे आपको मैं नीचे उतार दूंगा, तीसरे बंदे ना ठीक है यार, उतारने क्या धमकी है? एक तरफ मिर्जा साहब का नाम नहीं लेने देते, इधर उलमा का ले रहे, आप चुप करके बैठे हैं हुकूक बन के। धमकी शमकी नहीं मैं लगाता, मैं अपने बंदों के साथ भी ऐसा ही हूँ, मुझे ना तो ठीक है ना, उनको मना करें, फिर उनको मना करें अगर ऐसे। मैं जी थल्ले लाओ करिए, जब इनसे बात करनी हुई ना तो इनको उठा लेना। देखें हमारी बात जब हो रही है उमर बाब साहिबा, तो आप उमर बाब साहिबा जो है देखें, बात मैंने किसी उलमा ये बात कही है कि अगर पेश करनी हुई तो हम कर देंगे उसके ऊपर, कि जिस पर मुफस्सरीन ने ये बात लिखी है उसके ऊपर कि ये आयत जो है कि ईसा यार फिर मुफस्सरीन अदील साहब क्या हो गया आपको? यार देखिए आपने ज़िया भाई को दोबारा लें ऊपर, दोबारा किस लिए ज़िया भाई को ऊपर लें? आपको जवाब नहीं आता इसका? नहीं आप बात करें मेरे साथ। नहीं मेरी बात सुने, जब आप बात मुफस्सरीन की करते हैं कि आप उनको उनका कहना ये है। अच्छा ना करें जी मुफस्सरीन की बात, आप अपनी बात करने चलो, आप ही मुफस्सर हैं, आप बात करें। अब जी यहाँ पर जो आयत पेश की है और उन्होंने कहा कि यहाँ से मुराद जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, ठीक है। अब आयत को दोबारा इसको पढ़ी हो कि नहीं आप देखे उमर बाब साहब इधर देखें, वक्त जाया ना करें मेरा भी और अपना भी। आपने आयत पढ़ दी है, दोनों कुरान की आयत आपने पढ़ के कालू साहब से बात कर रही है, मैं 2 घंटे से सुन रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि इस आयत का मतलब, आप कह रही हैं कि इससे मतलब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात से पहले तमाम अहले किताब उन पर ईमान लेके आएंगे, ठीक है। अभी हमें कुरान आपने दूसरी आयत मैंने आपसे पढ़वाई है जिसमें खुदा ताला कह रहा है कि ये लोग सारे ईमान इनमें थोड़े लेके आएंगे। ये तजाद क्यों है कुरान में? आप मुझे बताएं, इसकी हल करके बताएं मुझे। अब ये है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि जिन लोगों उम्मे साहबा 1 मिनट बाद में बता लेना, 1 मिनट जरा ना। इब्ने माजा भाई आप इधर ही है? जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ इन्हें जरा ना टाइम बाद में देना, ये बात शॉर्टकट करते हैं खत्म, तो इनको टाइम जरूर देना है आपने, इनसे बात जरूर करनी है आपने। जी उम्मे साहबा खोले म्यूट। मेरे बाप से तो मैं कई दफा बात कर चुका हूँ। नहीं इनको ज़िया रसूल साहब से आपने बात करनी है जनाब, ज़िया रसूल साहब से आपने बात करनी है। यहाँ पर नासिर साहब ने जो आयत पेश की है, उन्होंने आयत पेश की है
کہ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون باللہ یؤمنون الا قلیلا، کہ بلکہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے اوپر ان کے دلوں کے بس سبب ان کے کفر کے، پس نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ۔ اب یہاں پر ایک چیز جو ہے یہ واضح رہے کہ یہاں پر ہے بِكُفْرِهِمْ، کہ یعنی کافر جو اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں، بِكُفْرِهِمْ قَوْلِهِمْ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں۔ کفر والے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ بس ساتھ ان کے کفر کے، اور وہ قولہم یعنی قولہم اور بات بل طبع اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علیہ اوپر ان کے بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، اور کفر جو ہے وہ اہل کتاب نہیں ہے۔ یہاں پر بات جو کی گئی ہے یہ کفار کی گئی جو اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں، کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اوپر ان کے کفر کے سوا، پس نہیں وہ یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، پس نہیں وہ ایمان لائیں گے مگر تھوڑے، نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑے، یہ کفر والوں کو کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ اب اہل کتاب وہ ہیں جو ہو سکتا ہے ان کے عقائدوں میں فرق ہو، کیا ہو سکتا ہے قرآن کریم کو اس طرح سے عمل نہ کرتے ہوں اہل کتاب والے، جن کے پاس کتاب ہے۔ یہاں پر بات کفر والوں کی نہیں ہے، اہل کتاب والوں کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب سے الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ، کہ وہ ضرور بھی ضرور ایمان لائے گا بھی قبل موتہ، ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ہی کی ضمیر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھے ذکر ہے، اس لیے میں نے ان کا نام لیا۔ تو یہاں پر اہل کتاب کا ذکر ہے میرے بھائی، اور وہاں پر جو ہے نا کفار کا ذکر ہے۔ جی عمر باب صاحبہ، یہ تو دیکھیں آپ نے اپنا موقف فٹ کرنے کے لیے اس میں یہ چیزیں فٹ کر دی ہیں نا، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ جو کفر کا مطلب ہے، یہ کفر آپ یہ نہ لیں کہ جو آج کل آپ نے بنا لیا ہے کفر کہ وہ کفر ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خالی ہے یا وہ اس سے خالی ہے، یہ نہیں ہوتا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انکار کرنے والا، کفر ہوتا ہے کسی بھی چیز سے انکار کرنے والا ہو، وہ اس میں گروہ میں ہی شامل ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اس سے اس کو آپ نکال دیں، وہ کسی چیز کا انکار کرنے والا جو ہے، مطلب جو جس بات سے انکار کرتے ہیں وہ اصطلاحی معنوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ نے تو آج کل کے حالات کو ٹھوک کے، اپنے جو حالات ہیں اس کو قرآن میں ٹھوک کے کہہ دیا ہے کہ ان کو نکال دیا ہے۔ بات یہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو سب لوگ ہوں گے، اور یہی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے بالکل درست کہہ رہا ہے۔ دیکھیں کہ سب لوگ ہو ہی نہیں سکتا کہ سب لوگ ایمان لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ان میں سے بہت سے قلیل لوگ ہوں گے جو ایمان لے کے آئیں گے۔ اور دوسری جو آیت ہے جس کو پکڑ کے آپ فٹ کرتے ہیں کہ اہل کتاب سب ایمان لے کے آئیں گے، اس میں بڑا فرق ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، آپ بات کر لیں کہ وہ کس چیز کے اوپر ہے اور کیا موقف ہے اس کا، جس کو آپ اپنے موقف کے حساب سے فٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے جو ہیں اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن میں خود سے تبدیلیاں نہ کریں، اس کی جو بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی جزاک اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی نے جس طرح سے بات کی ہے، میں اس کو دوبارہ کہتی ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ یہ کن لوگوں کے لیے کہ انذرتا ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ بات ان کے لیے ہے جن کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوتا۔ وہاں پر بات جو ہے، اور خاتمہ تابع کے معنی میں لیا جاتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تابع اللہ، بلکہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علیہ اوپر اس کے بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان لائیں گے الا قلیل مگر تھوڑے۔ یہاں پر کفار ان کی بات کی گئی ہے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، وہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ اور لیکن جن بھائیوں کی بھائی صاحب جو بات کر رہی ہیں تو وہ قرآن کریم کے اس آیت کا انحراف کر رہی ہیں۔ یہاں پر تابع والے لوگ شامل نہیں ہیں، تابع والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہونا۔ تابع اور ختم ایک ہی معنوں میں ہیں۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں، الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ، مگر وہ البتہ ضرور بھی ضرور ایمان لے گا بھی، ساتھ اس کے قبل موت ہی، اور اس کی موت سے قبل۔
تو یہاں پر اہل کتاب وہ ہیں جن کے ایمان داخل ہوا لیکن ان کے عمل پورے نہیں ہوئے، یا ان کا کوئی مطلب عقیدے میں کوئی فرق ہو گیا، لیکن وہ تابع میں شامل نہیں ہیں۔ اہل کتاب جو ہے وہ تابع میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے آپ اس چیز کو سمجھیں اور اس طرح کی بات مت کریں۔ آپ آیت کو غور سے پڑھیں۔ میں دیکھیں عمر باب صاحبہ، پھر بات یہ دیکھیں، ابھی دیکھیں آپ بار بار کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو دوسری آیت جس کا ترجمہ لیتے ہیں نا کہ سب اہل کتاب ایمان لے کے آئیں گے، اس میں فرق ہے۔ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بات نہیں ہے درست۔ میں کہہ رہا ہوں ہمیں چھوڑیں، آپ اپنا بھی دیکھ لیں، آپ میں اس بات میں اختلاف ہے، وہ اس طرف نہیں جاتی بات۔ اچھا آپ جو کہہ رہی ہیں کہ کفر نہیں، ابھی جو اہل کتاب ہے سب سے بڑا کفر کیا ہے؟ سب سے بڑا کفر اور شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا کفر اور شرک یہی ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر آسمان پہ بھیجا۔ اس سے بڑا کفر کیا ہے؟ اگر اس سے بڑا کفر بھی کوئی ہے، میں کہتا ہوں سب سے بڑا دنیا میں کفر اور بہتان عظیم یہ ہے۔ اگر یہ سب ٹھیک ہو کے آگے چلے جائیں گے تو پیچھے کون رہ جائے گا؟ کیا بات کرتی ہے؟ اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ ان میں سے بہت تھوڑے ہوں گے جو ایمان لے کے آئیں گے۔ جس طرف آپ اپنی اس آیت کو موڑ کے لے کے جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کرنے کے لیے، وہ اس طرف ہے ہی نہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر میرے بھائی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سمجھنے کی کوشش آپ بھی کریں کہ ہم نہیں کرنی ہے سمجھنے کی کوشش۔ آپ کو سمجھا رہی ہوں، آپ اس کو دیکھیں کہ میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ بھی سمجھیں۔ وہ جو آیت دیکھیں میری بات نہیں ہے، میں میرے بات صاحب ایک بات سن لینا، میں جو آپ میں ایک بات سنیں، مجھے چھوڑ دیں، آپ ہمیں سب کو چھوڑ دیں۔ آپ جو آیت پیش کر رہی ہیں اس کا مطلب سب لوگ ایسا لیتے ہی نہیں کہ قرآن کی وہ آیت ہے، وہ اس کی میں یہی بات کر رہا تھا کہ ضیاء رسول صاحب نیچے سے آگے ہیں بھائی۔ ہاں آج سے پہلے بہت آپ کا ترجمہ چلے گا، دنیا کے بہت بڑے بڑے جو مفسر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا ضمیر جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے، وہ کس کی بات ہو رہی ہے جب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ موت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، یہی نہیں ہے وہ بات، یہ بات ہی نہیں ہے، وہ یہ ہماری بات نہیں ہے دوسری، کیوں آپ اس کی طرف موڑتی ہیں؟ میں نے تو آپ کی بات ایمان والوں کی، میں نے بل تابع سے بات کی ہے ناصر صاحب۔ آپ قرآن کریم اپنے سامنے رکھیں نا، ذرا آپ کھولیں اس کو، آپ آیت کو دیکھ نہیں رہے کہ میں ترجمہ کیا کر رہی ہوں، اور آپ کا جو دل چاہتا ہے بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں آپ نے مجھے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ تمام لوگ ایمان لے کر آ جائیں گے اہل کتاب، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تھوڑے ایمان لائیں گے۔ اب میں آپ کو اس کی وضاحت یہ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل تابع اللہ، بلکہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علیہ ان پر، بے کفرہم ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنو پس نہیں وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا مگر تھوڑے۔ اب یہ جو مہر والے ان کا آگے ذکر نہیں ہے، آگے ذکر ان لوگوں کا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جو اہل کتاب میں سے ہوں گے جن کے دلوں پر مہر نہیں لگی ہوئی۔ جو مہر والے اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار قرار دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ اس اہل کتاب سے خارج ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہ تو آپ نے کر دیا نا خارج، آپ اپنی مرضی سے جس کو خارج کر دیں، جس کو نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا، یہ تھوڑی کہا ہے کہ میری بات سنیں، یہاں پر کفرہم نہیں ہے کہ کلو کافرین الا لیؤمنون، کہ یہ سارے کے سارے کافر جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں گے، یہ نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھے میرے بھائی، آپ سمجھیں، آپ جو کافر کہہ کے نکال رہی ہیں نا، وہ نکالنے والی بات نہیں ہوتی۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ انکار کرنے والا، وہ جو آگے بات ہو رہی ہے وہ اہل کتاب سب کی ہو رہی ہے، سب اس میں شامل ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے نہ نکال کے تو اس میں ٹھوکے ہیں، وہ ہر آدمی کے اوپر ہے۔ وہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہر آدمی اہل کتاب اپنی موت سے پہلے اس پہ ایمان لے کے آئے گا۔ اچھا یہ بات کر رہی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں، چلو پھر دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ جو لوگ آج سے پہلے لے کر آج تک مر گئے، ان کا کیا حساب ہوگا پھر، کہ ان کو کیا کریں گے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ دیکھیں بتائیں نا مجھے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس میں تو بات ہوگی نا سب کی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جب، تو ان کے اوپر تو وہ ایمان اس کے بعد والے لوگ آئیں گے، اور آج سے جتنے تو پیچھے والے لوگ فوت ہو گئے ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کدھر گئے؟ اس میں سچے لوگ نہیں تھے اہل کتاب والے، ان کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہو کیا؟ اب جی آیت ہی قرآن کریم کی میں پڑھ دیتی ہوں آپ کیا کہ تمام جو سورۃ اعراف کی آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس پہ نہ جائیں، نہیں دوسری پہ نہ جائیں، اسی آیت پہ رہیں کہ آپ نے کہا کہ اہل کتاب سب ایمان لے کے آئیں گے۔ سمجھانے تو دینا ناصر بھائی، نہیں دوسری آپ کی عادت نہیں، دوسری نہیں، میں آیت ایک پہ ہی رہوں گا۔ بات یہ کریں کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک
चलो ईसा अलैहिस्सलाम कल आ जाते हैं, 10 साल बाद आ जाएंगे। ये 1500 साल फोत होके जो लोग चले गए हैं, जो उस चीज पर ईमान नहीं लेके आते, उनका क्या कसूर है? अच्छा जी, उनका कसूर ये है कि जब कोई कौम जो फासिक होती है ना, उनके लिए नया नबी आता है। तमाम यहूद और निसारा के लिए, तमाम लोगों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उन्होंने किताब अल्लाह ताला की दी और उनको ईमान लाने को बोला कि आप इसके ऊपर ईमान लाओगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत जो थी वो मनसूख हो गई थी। उसके बाद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो फिर उनकी आ रही थी। ठीक हो गया जी, ठीक हो। वो यहूदी हमास आप अपनी अकीदों के ऊपर फिट करती जाएं। याद बात देखो, खुदा रहा उम्मे रबाब साहब अहले किताब, आप देखें कि जो यहूदी आज 1500 साल में फोत हो गए, उनका क्या कसूर है? वो किस तरह जाएंगे अहले किताब से? उनको कैसे निकाल दिया आपने? अहले किताब, देखिए आप बात को जब समझेंगे नहीं तो मैं समझा हुआ हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझे इस बात को। मुझे पता है उस बात का, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बात जो कह रही है ना कि वो अपनी मौत की मौत की बात ही नहीं है। नासर साहब जी जी, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬੋਲਣ ਡਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਔਰਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਂ ਤਰਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ इब्ने माजा साहब, मेरी बात सुनिए एक सेकंड यहाँ पर। असिस्टेंट गल सुनो, म्यूट कर लो जरा 1 मिनट ना। इब्ने माजा साहब जी 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 हाँ जी, अपना करो जियाद साहब दे नाल गल। तो टाइम जो है ना रख लो, टाइम इतना ज्यादा नहीं है। ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਜਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ, ਨਬੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਓ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ। ਤੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੂੰ ਛੱਡ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਰੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਬਰੋਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਬਰੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਰੋਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਓ? अदील साहब